बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले 24 घंटों से काफ़ी इस पे तनकीद और बहस हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हिना रबानी खर ने कोई नोट एक्सचेंज किया और इसी तरह फॉरेन ऑफिस के किसी ऑफिसर ने कोई नोट भेजा या बातचीत की, वो बाहर लीक आउट कैसे हुई। वाकई लीक आउट होना, हमारे फॉरेन ऑफिस से किसी चीज़ का बाहर निकलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बड़ा सीरियस मसला है और इसको बड़ा सीरियसली देखना चाहिए और ख़ुसूसी तौर पे इस पे तहकीक होनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए अगर हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं कि हमारे फॉरेन ऑफिस की सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ हो, तो ज़रूरी ये होगा कि इसमें जो कल्प्रिट है, जो मुजरिम इसमें है, उसको पकड़ा जाना चाहिए। अगर हम मुजरमों तक न पहुँचें तो फिर ये खेल चलता रहेगा। लिहाजा पहला तो इसमें सबक यही है कि हमारे इंटेलिजेंस के अदारे वो इस तरफ तवज्जो दें, बजाय इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर तवज्जो देने के, वो तवज्जो इधर सारी मरकूज़ करें कि हमारी कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू, फॉरेन ऑफिस के फ़ैसले ये महफूज हों, ये दुनिया के हाथ नहीं लगने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी फॉरेन पॉलिसी मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अब मैं जैसे आगे वजाहत दूंगा तो अंदाज़ा होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह इस पर कॉम्प्रोमाइज़ हुई। ये जो ख़बर निकली, पता चला हमें कि हमारी ये बातचीत लीक आउट हुई है और ये अमेरिका के हाथ लगे हैं ये कागजात वगैरह, तो ये उसी एक बहुत बड़े परंदे का हिस्सा है जो 100 के करीब डॉक्यूमेंट्स अमेरिका की चोरी हुई और वो इंटरनेट पे किसी ने डाल दी, जिसकी वजह से पता चला कि अमेरिका मुख्तलिफ मुल्कों में इंटेलिजेंस की कार्रवाइयाँ कैसे कर रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक ख़ास तौर पे उसमें पता चला कि वो रशिया में भी उन्होंने इंटेलिजेंस का सिस्टम रखा, दोस्त ममालिक में भी, साउथ कोरिया का देख लें, जापान वगैरह मुख्तलिफ मुल्कों में वो इंटेलिजेंस कलेक्शन करते रहे, क्योंकि वो उन मुल्कों के अंदर की सोच भी जानना चाहते हैं। और इसी तरह उसमें पाकिस्तान भी मौजूद है, भारत है, मिस्र है, इन ममालिक में भी वो अपनी इंटेलिजेंस की एक्टिविटीज़ करते रहे ताकि उनको पता लगे कि इन मुल्कों में सोच क्या है अंदर। चुनांचे वो जो डॉक्यूमेंट्स निकली 100 के करीब, उसमें इतना कुछ है कि वो किसी के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो एक ही वक्त में सब कुछ ला के सामने रख दे कि अमेरिका की जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुई हैं उसमें ये कुछ है। चुनांचे हम देखेंगे कि काफ़ी अरसे तक उसमें से कुछ न कुछ बाहर निकलता रहेगा। जैसे अब चंद डॉक्यूमेंट्स में से वो इंफॉर्मेशन बाहर आई है पब्लिक में, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी मौजूद है। इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो फोकस है कि अमेरिका की अभी जो एक तो यूक्रेन की जंग है उस पर फोकस, और अमेरिका उसके बारे में पूरी दुनिया से हमायत हासिल करना चाह रहा था रशिया के ख़िलाफ़ कि जी उसने बहुत बड़ी ज़्यादती की है यूक्रेन के साथ। और दूसरी तरफ चाइना एक एक कुव्वत के तौर पे उभरता सामने आ रहा है, जिसमें माशी कुव्वत तो वो पहले ही है, और उसको भी चाइना को भी अमेरिका समझता है अपना राइवल, सो उसके अगेंस्ट भी वो सपोर्ट लेना चाहता है। चुनाचे ये जो दुनिया से वो सपोर्ट लेना चाह रहे थे, उसमें उन्होंने देखने के लिए कि ये ममालिक जो जिससे सपोर्ट लेना चाहते हैं, एशिया के मुल्क हैं, यूरोप के मुल्क हैं, ये क्या सोच रहे हैं, इनसे सपोर्ट की तवक्को की जा सकती है नहीं, या इनको पुश किया जाए, इनको एक्सप्लॉइट किया जाए इनकी कमज़ोरियों पे, और इनसे फिर मदद हासिल की जाए और सपोर्ट हासिल की जाए रशिया चाइना के ख़िलाफ़। सो ये डॉक्यूमेंट्स बुनियादी तौर पे जो जिनका तजिया आया सामने, उसमें ये एस्पेक्ट जो है वो दिया हुआ है, और ये वही क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की थी। उसमें इंटेलिजेंस की असेसमेंट्स हैं उनकी जो कि पकड़ी गई, जो बाहर आ गई। जो ये सीक्रेट लीक हुई है, इसमें बड़ी एक वाज़े तौर पे एक असेसमेंट अमेरिका ने जो दुनिया के मुल्कों की असेसमेंट या उनकी सोच के बारे में अपना जो नतीजा निकाला है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनमें ये बड़ी रेयर चीज़ है, इसलिए कि अमूमन इन चीज़ों पे दस्तरस नहीं होती और पता नहीं चलता। उसमें उन्होंने इंडिया की डॉक्यूमेंट हैं, ब्राज़ील की हैं,
اس کے بارے میں اسیسمنٹس ہیں، پاکستان ہے، ایجپٹ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ لیک آؤٹ ہوئی ہنا روانی کھر کی بات چیت کے سے ریلیٹڈ۔ اس میں وہ امریکنز دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ہم رشیا کے خلاف قراردادیں لا رہے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، تو یہ دوسرے ملک کیا سوچ رہے ہیں، ہمیں کیا سپورٹ ملے گی یہاں سے، یا یہ کہ رشیا کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں، یہ ملک تیار ہیں، یا رشیا نے جو حملہ کیا ہے یوکرین پہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا اس کو کنڈیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان لیک ڈاکومنٹس میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان تمام ملکوں میں ایک نئی سوچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کی سوچ کے ساتھ 100% نہیں ملتی۔ جیسے بھارت ہے مثال کے طور پہ، بھارت کے اوپر کافی دباؤ دونوں طرف سے، رشیا کی طرف سے بھی، کیونکہ رشیا کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، امریکہ کی طرف سے بھی آیا۔ انہوں نے رشینز کے ساتھ وعدہ کیا، جی دوول کی بات چیت ہوئی، رشینز کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ سائیڈ نہیں لیں گے کسی کی، لیکن ہم نیوٹرل رہیں گے، یا ہم ایسا رویہ اختیار کریں گے جس سے کہ رشیا کے مفادات کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ سو امریکہ کو یہ پتہ لگ گیا کہ بھارت 100% تو رشیا کے پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈال رہا، لیکن رشیا کو کسی بھی صورت وہ چھوڑنے کو تیار بھی نہیں ہے۔ لہذا بھارت سے توقع کرنا کہ وہ کوئی ایسی بات کرے جس سے کہ رشیا ناراض ہو اور امریکہ کو فیور ہو، وہ ہمیں نہیں مل سکے گی۔ اس میں یہ بھی چیز واضح تھی کہ بھارت کا رول بڑا اہم تھا، اس وجہ سے کہ جو امریکہ نے سینکشنز لگائی تھیں اس میں رشیا کے اوپر سینکشنز تھیں، اور رشیا باہر تیل نہیں بیچ سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی رشیا نے رعایتی قیمتوں پہ تیل بیچنے کا کہا تو بھارت نے لینا شروع کر دیا۔ بس چائنا اور بھارت دنیا کے دو ملک تھے جنہوں نے سب سے زیادہ تیل خریدا ہے رشیا سے اس دوران، تاکہ زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ لیکن رشیا کی سیلز بڑھ جانے کی وجہ سے اس کی اکانومی جو ہے وہ ٹھہر گئی، اور ان کو فائدہ ہوا۔ اس سے امریکہ کو اندازہ ہوا کہ وہ رشیا کے مفادات، جو معاشی مفادات ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور دوسرے ملک جو ہیں بھارت کی طرح یہ اپنے مفاد میں سوچتے ہیں کہ ان کو مالی فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہ اٹھائیں۔ چنانچہ اس میں کوئی دلیل نہیں تھی امریکیوں کے پاس کہ وہ بھارت کو قائل کر سکتے، چائنا کے اوپر تو انفلوئنس کر نہیں سکتے تھے۔ لہذا انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں کہا کہ جی ٹھیک ہے، اپنے اپنے مفاد میں جو بھی کوئی لینا چاہے وہ تیل لے لے۔ لازمی بات ہے کہ اگر وہ بھارت کو کہتے کہ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کے اوپر سینکشنز نہیں لگاتے، آپ تیل لے لیں ان سے، تو پھر وہ کیسے پاکستان کو یا کسی اور ملک کو نہ کر سکتے تھے۔ لیکن ان چیزوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اپنے حکمران انتہائی نالائق، اور وہ اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں تھے، اہل نہیں تھے۔ ان کا نکمہ ہونا، ان کی نااہلیت وہ نظر آتی ہے، جبکہ ہنا ربانی کھر نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہمیں رشیا سے، یعنی اس کی ڈاکومنٹ سے یہ واضح ہے کہ ہمیں رشیا سے تجارت اور ان چیزوں میں فائدہ مل سکتا ہے، ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں۔ تو ان چیزوں کے باوجود چونکہ حکمرانوں کا فوکس صرف ایک ہی تھا کہ پی ٹی آئی کو باہر رکھنا ہے، اور وہ باقی چیزوں کو بھول کے بیٹھے ہوئے تھے، نتیجہ یہ کہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی جہاں سستا تیل خرید کے آپ فائدہ اٹھا سکتے تھے، کیونکہ پاکستان کی بھی جو امپورٹس ہیں، باہر سے ہم چیزیں منگواتے ہیں، ان میں سب سے مہنگی چیز تیل، اور اس کا سب سے بڑا بل جو ہے وہ تیل کا ہم ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ڈالر زیادہ سے زیادہ ادھر خرچ ہوتے ہیں، اور رشیا سے لیتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں روپی یا روبل میں اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا موقع مل جاتا اور ڈالر بھی بچ جاتے، لیکن ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب چیز یہ ہے کہ چائنا کی پوری دنیا میں ایک ریچ ہے۔ سو جو ہماری ڈاکومنٹس لیک ہوئی ہیں وہ بھی مغرب کو یہ ایک اندیا دیتی ہیں، ان کو ایک اشارہ کنوے کرتی ہیں، جو کہ ہنا ربانی کھر اپنی بات میں کرتی ہیں، کہ چائنا کے ساتھ ہمارے مفادات ہیں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی لیول کے، تو ہم امریکیوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ امریکیوں کو چکر دیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ، لیکن ہم بہت زیادہ خوش آمدیں امریکیوں کے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے چائنا کی طرف، رشیا کی طرف ایک امپریشن جائے گا
کہ پاکستان امریکیوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ والے تعلقات امریکہ کے یہ چائنا کے ساتھ ہیں وہ ہمارے خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری جو ڈاکومنٹس تھیں انہوں نے پھر ایک چیز اور بھی جو ہماری اس میں سے لیک ہوئی وہ یہ تھی کہ امریکیوں کو پہلے سے پتہ لگ گیا ڈاکومنٹ کے نکل جانے سے کہ جو یونائٹڈ نیشن میں رشیا کو کنڈیم کرنے کے لیے جو ووٹ ہونا تھا اس ووٹ میں پاکستان نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، رشیا کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے۔ وہ لیک آؤٹ ہو گیا اور امریکہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ پاکستان نیوٹرل ہوگا، یہ ڈاکومنٹ بتاتی ہے۔ اور یہ وہی کنورسیشن تھی یا وہی ایک میمورنڈم تھا جو کہ ایکسچینج ہوا، ہمارے فارن آفس کے کسی آفیسر نے انیشیٹ کیا اور پرائم منسٹر کے پاس گیا۔ پرائم منسٹر نے اس پہ ایگری کیا یا جو بھی فیصلہ یہ ہوا کہ پاکستان اس ووٹ پہ ایبسٹین کرے گا، اس میں حصہ لے گا ہی نہیں، اور وہ امریکیوں نے دیکھ لیا۔ اس سے امریکہ کو واضح ہو گیا کہ پاکستان بھی ایک ایسی لائن اڈاپٹ کر رہا ہے جہاں وہ امریکہ کے خیالات سے پوری طرح متفق نہیں اور امریکن پالیسی کو مکمل طور پہ سپورٹ نہیں کرے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے جاننے کے بعد امریکہ نے بھی وہی رویہ اختیار کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ IMF کے مسئلے میں آپ ان کی منسماجت بھی کرتے رہے لیکن انہوں نے آپ کو ہاتھ نہیں پکڑایا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ فورن پالیسی آپ کی نیوٹرلائز ہو گئی وہاں پہ، کیونکہ دوسری سائڈ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں۔ اب اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آفیسز کو ان کے بارے میں سارا چیک رکھیں کہ یہ انفارمیشن یہاں سے نکلی کیوں اور کیسے نکلی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سزا ملنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ انفارمیشن لیک کی، اور اس میں پرائم منسٹر کا آفس بھی شامل ہے کیونکہ وہاں بھی ڈاکومنٹس گئی، اور فارن آفس بھی شامل ہے۔ دونوں جگہ کا سیکیورٹی چیک اشد ضروری ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑی نیگلیجنس ہے۔ ابھی تو پوری طرح یہ اندازہ نہیں ہے کہ کیا کچھ نکل چکا ہے باہر۔ یہ چیزیں یہاں پہ پہلے سے ہی موجود ہیں اور نکل سکتی ہیں باہر، کیونکہ امریکہ کا یہاں پہ ایک نیٹ ورک موجود ہے۔ امریکہ نے ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس میں اپنے لوگ بھی پلانٹ کیے ہیں جو پیسے کی لالچ میں لوگ کام کرتے ہیں، وہ جاسوسی کا نیٹ ورک ان کا موجود ہے۔ دوسرا، یہاں پہ جو پاکستان میں امریکہ کی ایمبیسی ہے وہ بہت بڑے رقبے کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور اگر آپ جا کے وہاں پہ دیکھیں تو اتنا کچھ وہاں پہ ہے۔ میں خود تو وہاں نہیں گیا، لیکن جو میں نے مختلف لوگوں سے اور بعض انٹیلیجنس کے آفیسر سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ گیجٹری بے پناہ لگی ہوئی ہے، اور وہاں پہ جگہ بھی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں اگر وہ اپنے سولجر سپاہی وہاں پہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بلیک واٹر جب یہاں پہ آئی تھی تو اس زمانے میں بھی یہاں پہ انہوں نے بڑے لوگوں کو رکھا تھا، وہ کسی بھی وقت ریئیکٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کے ملک کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کے جو الیکٹرانک گیجٹری وہاں پہ موجود ہے، یہ ایمبیسی اور یہ علاقہ جسے ہم ڈپلومیٹک انکلیو کہتے ہیں، یہ ہمارے پرائم منسٹر کے آفس کے بالکل بیک سائڈ پہ ہے، جس سے مجھے اندازہ ہے، میں اندازہ ہی کر سکتا ہوں کہ ہمارے جو الیکٹرانک سسٹم ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا یا ہمارے جو ارد گرد آفیسز ہیں ان کا، وہ محفوظ نہیں ہے۔ اس میں کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں بیٹھے وہاں سے امریکن ایمبیسی کے اندر بیٹھے ہی، یا کل ہمیں پتہ چلے کسی اور ملک کا بھی جو کہ جس کے پاس گیجٹری موجود ہے، تو وہ وہیں سے ساری انفارمیشن وغیرہ ہمارے ملک کے بارے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پورے سیکیورٹی اور سیفٹی سسٹم کو، الیکٹرانک سیکیورٹی سسٹم کو مکمل طور پہ کھنگال لیں، اس کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے، ماڈرنائز کیا جائے، اور اس میں سیفٹی اور سیکیورٹی ارینجمنٹ جو ہے وہ بہت بہتر ہو تاکہ آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔